अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद अतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 उर्दू की, जिसमें हम पढ़ेंगे हालात ज़िंदगी। और ये इम्पोर्टेंट हालात ज़िंदगी है 2025 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे तो वहां आप पाएंगे कि हालात जिंदगी जो है इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 10 नंबरों के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। तो और जैसा कि हम लोगों ने हाई स्कूल के लिए जब पढ़ा था तो उसमें जाना था कि जो हालात जिंदगी है वहां पर इसके लिए आपको 6 नंबर दिए जाते हैं। तो नंबर के अकॉर्डिंग हम इसको तैयार करेंगे। 10 नंबरों के लिए है तो ज्यादा लिखेंगे। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है 2 नस्र निगार होते हैं और 2 शायर होते हैं, लेकिन आपको करना सिर्फ और सिर्फ एक का ही हालात जिंदगी होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 4 लोगों के बारे में। 2 नस्र निगार हैं और 2 शायर हैं। नंबर 1 पर आते हैं मिर्जा गालिब, दूसरे हैं मोहम्मद हुसैन आजाद, ये नस्र निगार हैं। और जो शायर हैं उनमें आता है मीर अनीस का नाम और दूसरे हैं अल्लामा इकबाल। तो आज हम इन चारों के बारे में हालात जिंदगी पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखे विद एके है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मिर्जा गालिब के बारे में। मिर्जा गालिब, जिनका पूरा नाम या असल नाम था मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, ये 27 दिसंबर 1797 को काला महल अकबराबाद, जो कि आगरा में है, पैदा हुए। वालिद का नाम अब्दुल्ला बैग था। अबा व अजदाद यानी कि बाप दादा, अबा व अजदाद कहते हैं बाप दादा को, तो अबा व अजदाद का पेशा सिपाहीगिरी था। गालिब के अबा व अजदाद समरकंद से हिजरत करके, यानी वहां से आए, हिजरत करके आना यानी बिल्कुल जहां पहले रहते थे वहां बिल्कुल छोड़ छाड़ के फिर वो कहाँ आए, मुगल शहंशाह अहमद शाह बहादुर के अहद हुकूमत में गालिबन 1748 और 1750 के दरमियान मुगलिया सल्तनत में आकर आबाद हुए। मिर्जा गालिब उर्दू अदब में एक बुलंद पाया और गैर फानी शायर की हैसियत से मशहूर व मारूफ नहीं थे, बल्कि उर्दू नस्र पर भी उनके एहसानात बहुत हैं। गालिब ने उर्दू अदब में एक नई राह निकाली और इसमें वो जुद्दत पैदा की जो आज तक किसी को नसीब ना हो सकी, और ये थी उनकी खुतूत नुवेसी यानी कि खत लिखना। तो ये जो खत लिखते थे नस्र में, और इन्होंने इसके अलावा जो शेर व शायरी भी की है तो उससे इतने ज़्यादा मशहूर नहीं हुए, बल्कि ये अपने खत के ज़रिए भी बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। और ये ऐसे खत लिखते थे कि उसके बाद इन्होंने जो खत लिखे हैं उसके बाद और उनके टक्कर का कोई खत नहीं लिख सका है। गालिब अपने खुतूत की वजह से, खुतूत ये खत की जमा है, तो गालिब अपने खुतूत की वजह से दुनिया अदब में रहती दुनिया तक जिंदा रहेंगे। इसके बाद आगे लिखिए कि गालिब 1849 से पहले तक फारसी में खत लिखते थे। जब ये 50 साल के हुए तो उनके कौवे में इज़्मिहलाल पैदा हो गया और दिमागी ताकत ना रही, तो मजबूरन उन्होंने उर्दू में खत लिखने शुरू किए। तो ये इन्होंने फारसी में भी खत लिखा है और उर्दू में भी लिखा है, लेकिन इनको खुद पर्सनली ये अपने उर्दू जो खत लिखते थे उससे ज्यादा इनको फारसी जो खत लिखे हैं वो इनको ज्यादा पसंद थे। इनका पसंदीदा खत अगर पूछा जाए तो वो फारसी में था, फारसी कलाम इनको पसंद था, जबकि इन्होंने उर्दू और फारसी दोनों में लिखा था। गालिब के खुतूत का अव्वल मजमुआ औद हिंदी, ये आपसे पूछा जा सकता है कि औद हिंदी किसका मजमुआ है खुतूत का, तो आप बताइए कि ये मिर्जा गालिब का है। तो औद हिंदी के नाम से शाये हुआ, और दूसरा उर्दुए मुअल्ला के नाम से, और उनके इनके अलावा गालिब के खुतूत का एक मजमुआ मुकातिबे गालिब के नाम से रामपुर से शाये हुआ। गालिब के इन खुतूत से मुरासिला निगारी में एक नई रोशनी मिलती है।
بقول غالب انہوں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ تو آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ کس نے بنایا؟ تو وہ تھے مرزا غالب۔ اس طرح غالب نے اپنے خطوط میں سادگی، سلاست، روانی اور شگفتگی پیدا کر دی ہے، اردو میں طنز و مزاح کی بنیاد ڈالی، اور غالب کو اردو نثر کا پہلا مزاح نگار مانا جاتا ہے۔ غالب نے اردو میں نئی راہ نکال کر اس کو نئی روح بخشی ہے۔ اس کے علاوہ اور لکھیے، کیونکہ یہ 10 نمبروں کے لیے ہے، تو یہاں پر لکھیے کہ مرزا غالب پہلے تخلص اسد، ان کا جو مرزا غالب ہم جانتے ہیں کہ ان کا غالب تخلص ہے، لیکن یہ بعد میں ہوا تھا۔ غالب سے پہلے یہ اپنا تخلص اسد لگاتے تھے اور بعد میں غالب رکھنے لگے، یعنی ان کا تخلص غالب ہو گیا، لیکن غالب سے پہلے یہ اسد اپنا تخلص لکھتے تھے۔ مرزا غالب کا لقب مرزا نوشا اور دولہا بابو ہے۔ تو یہ مرزا نوشا اور دولہا بابو کون کہتا تھا؟ تو یہ دہلی والے لوگ کہتے تھے۔ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ یہ آگرہ میں پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کی شادی دہلی سے ہوئی تھی اور پھر یہ اپنے سسرال میں ہی رہنے لگے تھے۔ اس وجہ سے دہلی والے لوگ جو تھے وہ ان کو مرزا نوشا یا پھر دولہا بابو کہہ کر بلاتے تھے۔ غالب بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے اور بہادر شاہ ظفر کی طرف سے غالب کو وظیفہ 50 روپے ماہانہ ملتا تھا، اور انگریزی حکومت کی طرف سے غالب 700 روپے سالانہ وظیفہ ملتا تھا، جبکہ رامپور کے نواب کی طرف سے 100 روپے ماہانہ ملتا تھا۔ بہادر شاہ ظفر نے مرزا غالب کو نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ کا خطاب دیا۔ ابراہیم ذوق کے انتقال کے بعد غالب کو ملک الشعراء کا خطاب ملا تھا۔ تو یہ پہلے ابراہیم، جو شیخ محمد ابراہیم ذوق ہیں، ان کا خطاب تھا وہ تھا ملک الشعراء، جو بہادر شاہ ظفر نے دیا تھا، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو اس کے بعد مرزا غالب کو یہ خطاب دیا گیا، کیونکہ لقب جو ہوتا ہے جو لوگ دیتے ہیں، جو حکومت سے ملتا ہے، اس کو ہم خطاب بولتے ہیں۔ اتنا فرق ہوتا ہے لقب اور خطاب میں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ تو مرزا غالب کو اپنے اردو کلام سے زیادہ فارسی کلام پسند تھا۔ مرزا غالب کی وفات 15 فروری 1869 دہلی میں ہوا۔ اس کے بعد اگلا نام آتا ہے محمد حسین آزاد کا۔ تو محمد حسین آزاد کے بارے میں جانتے ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد کی پیدائش 10 جون 1830 عیسوی کو دہلی میں ہوا۔ ان کے والد محمد باقر کا شمار شرفائے دہلی میں ہوتا تھا۔ محمد باقر شیخ ابراہیم ذوق کے لنگوٹیا یار تھے، یعنی بچپن کے دوست تھے۔ یہ شیخ ابراہیم ذوق وہی ہیں جن کو بہادر شاہ ظفر نے ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا۔ اسی لیے مولانا آزاد نے ذوق کی شاگردی اختیار کی۔ اب جب وہ بچپن کے دوست تھے محمد حسین آزاد کے جو والد تھے اور شیخ ابراہیم ذوق، تو اسی لیے ذوق جو تھے ان کے استاد بنے مولانا محمد حسین آزاد کے۔ مولانا محمد حسین آزاد نے انجمن پنجاب کے قیام میں بہت تعاون کیا، جس سے صوبہ پنجاب میں اردو کو بہت فروغ ہوا۔ وہ اتالیق پنجاب اور پھر گورنمنٹ کالج میں عربی فارسی کے پروفیسر رہے۔ پنجاب میگزین کے ایڈیٹر بھی رہے۔ آزاد ایک بے مثل انشا پرداز، نقاد، تمثیل نگار، خاکہ نگار اور سیرت نگار ہیں۔ وہ ایک بلند پایا نظم گو شاعر اور ایک ہمہ گیر شخصیت کے مالک ادیب ہیں۔ انہوں نے کرنل ہارلائڈ کو پنجاب میں ایک خاص طرز کا مشاعرہ کرنے پر آمادہ کیا، یعنی ان کو بلایا، جس میں قدیم مبالغہ آمیزی اور پرتسنہ روش سے ہٹ کر نئی طرز کی نظمیں کہی گئیں۔ ان میں اصلیت تھی اور فرسودہ و عاشقانہ خیال کو نظم کرنے کے بجائے منظر قدرت اور جذبات نگاری کو ترجیح دی۔ آزاد کی طرح حالی نے بھی اس طرح کی بہت سی نظمیں لکھی۔ یہ کون سے حالی ہیں؟ یہ الطاف حسین حالی ہیں۔ ان نظموں نے اردو شاعری میں نئے باب کا اضافہ کیا۔ آزاد عربی و فارسی کے ماہر تھے اور ہندی زبان سے بھی بخوبی واقف تھے۔ وہ ہندوستانی ادبیات سے بھی بخوبی واقف تھے۔ آپ انگریزی کم پڑھے لکھے تھے، مگر ذوق، مطالعہ اور صحبت کے اثر سے زبان کے نکات سمجھ لیتے تھے۔ اردو کا پہلا اخبار، جو کہ امپورٹنٹ ہے کہ اردو کا پہلا اخبار کون سا ہے، تو اردو کا پہلا اخبار ہے دہلی اخبار، جو محمد حسین آزاد کے والد محترم
محمد باقر نے 1836 عیسوی میں جاری کیا تھا، جسے 1840 میں کچھ تبدیلی کے ساتھ دہلی اردو اخبار کے نام سے شائع کیا گیا۔ یعنی پہلے یہ دہلی اخبار کے نام سے نکلتا تھا، چھپتا تھا، لیکن پھر بعد میں 1840 میں یہ کیا ہوا، اس کا نام بدل دیا گیا اور اس کا نام ہو گیا دہلی اردو اخبار۔ اس کے بعد آگے لکھیے کہ 1848 کو دہلی اردو اخبار میں محمد حسین آزاد کا نام محتمم کی حیثیت سے آنے لگا۔ پہلے یہ جو دہلی اخبار تھا یہ محمد باقر کے نام سے شائع ہوتا تھا، نکلتا تھا، لیکن 1848 سے کیا ہوا، یہ محمد حسین آزاد کے نام سے نکلنے لگا۔ 1857 یہ یہاں پر پہلے ہوگا، یہ ادھر ہو گیا ہے تو اس کو ادھر کر لیجئے گا۔ تو 1857 کو بہادر شاہ ظفر کی تجویز پر دہلی اردو اخبار کا نام بدل کر اخبار الظفر کے نام سے شائع ہوا۔ ماسٹر فرانس ٹیلر جو دہلی کالج کے پرنسپل تھے، ان کے قتل کا الزام محمد باقر پر لگا، جس کی وجہ سے 1857 دہلی اردو اخبار بند ہو گیا اور محمد باقر کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ حکومت ہند نے محمد حسین آزاد کو 1887 میں شمس العلماء کے خطاب سے نوازا۔ محمد حسین آزاد کی وفات 22 فروری 1910 عیسوی کو لاہور میں ہوئی۔ یہ پیدا دہلی میں ہوئے تھے، لیکن ان کی وفات جو ہے وہ لاہور میں ہوئی۔ اس کے بعد اگلا نام آتا ہے میر انیس کا۔ یہ ایک شاعر ہیں، تو میر انیس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ میر انیس فیض آباد میں 1802 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ کہیں کہیں آپ کو 1803 عیسوی بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے، کیونکہ الگ الگ لوگوں کا الگ الگ ماننا ہے۔ کسی بک میں آپ کو 1802 ملے گا اور کسی بک میں 1803، تو کنفیوز نہیں ہوئیے، دونوں صحیح ہوگا، کیونکہ اگر ایگزام میں آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ کب پیدا ہوئے سن کے بارے میں، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا، دونوں نہیں ہو سکتے، 1802 ہوگا یا پھر 1803 ہوگا، تو جو اس کے آس پاس ہو آپ اسی کو صحیح لگائیے۔ تو میر انیس فیض آباد میں 1802 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام میر ببر علی انیس تھا، یعنی اصل نام کیا تھا ان کا، میر ببر علی انیس۔ میر انیس پہلے حزی تخلص استعمال کرتے تھے، ناسک کے کہنے پر انیس تخلص اختیار کیا۔ جس طرح غالب جو تھے وہ اسد پہلے تخلص استعمال کرتے تھے اور اس کے بعد پھر کیا کرنے لگے، غالب کرنے لگے اپنا تخلص، اسی طرح جو انیس تھے، میر انیس، میر ببر علی انیس، یہ پہلے حزی تخلص استعمال کرتے تھے، لیکن پھر جو ناسک تھے یعنی امام بخش ناسک، جن کا پورا نام کیا ہے، امام بخش ناسک، تو ان کے کہنے پر انہوں نے اپنا تخلص انیس کر لیا۔ ان کے والد کا نام میر محمد مستحسن خلیق، جو میر خلیق کے نام سے جانے جاتے ہیں، لیکن ان کے پورا نام کیا تھا ان کے والد کا، میر محمد مستحسن خلیق۔ دادا کا نام تھا میر غلام حسن۔ یہ میر غلام حسن وہی ہیں جنہوں نے ایک مثنوی لکھی ہے سحر البیان، جو کافی مشہور ہے، سحر البیان۔ تو اس مثنوی کے لکھنے والے ان کے دادا تھے میر غلام حسن، اور پردادا کا نام میر غلام حسین زاہد تھا، جو اپنے دور کے مشہور ہجوگو شاعر تھے۔ یعنی جو میر غلام حسین زاہد تھے یہ بھی مشہور تھے، میر غلام حسن یہ بھی مشہور تھے، اور ان کے والد جو تھے میر خلیق یہ بھی کافی مشہور رہے۔ اسی وجہ سے میر انیس کہتے بھی ہیں کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ غزل کی طرح مرثیے میں بھی انیس کے استاد خلیق ہیں۔ یہ کون؟ ان کے والد ہی ان کے استاد تھے۔ اردو شاعری میں سب سے زیادہ الفاظ و محاورات انیس نے ہی استعمال کیے ہیں۔ میر انیس نے، یہاں پر میں نہیں بلکہ نے ہونا چاہیے، تو میر انیس نے اپنے مرثیوں میں واقعہ نگاری کو جس طرح کمال پہنچایا ہے، اس کی مثالیں اردو میں بہت کم ہی ملیں گی۔ منظر نگاری کو پیش کرنے میں میر انیس نے کمال کر دیا ہے۔ صبح کے وقت ہوا کا چلنا، باغ میں پرندوں کا چہچہانا، نہر کے پانی کی چمک، موجوں کا بیج و تاب کھانا، شام کی شفق، رات کی سیاہی، دوپہر کی تپش وغیرہ کے مناظر اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ سین دماغ پر چھا جاتے ہیں۔ میر انیس کے کلام میں انداز بیان نہایت ستھرا اور سلجھا ہوا ہوتا ہے۔
ان کے کلام میں سلاست و فصاحت بہت پائی جاتی ہے۔ میر انیس ہر چیز کو بڑی قابلیت، عمدگی اور فن کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے لکھیے کہ میر انیس نے، یہاں پر میں نہیں ہونا چاہیے، تو میر انیس نے 13 برس کی عمر میں شعر گوئی شروع کی تھی، یعنی وہ کافی چھوٹے تھے، صرف محض 13 برس کے ہی تھے کہ وہ شعر کہنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز غزل گوئی سے شروع کیا تھا۔ انہوں نے شروعات تو غزل گوئی سے کی تھی، لیکن یہ مشہور ہوئے تھے مرثیہ نگاری میں۔ والد کے کہنے پر مرثیہ کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ میر انیس نے اپنی پہلی غزل والد خلیق کے کہنے پر ناسخ کو دکھائی تھی۔ یہ ناسخ کون تھے؟ یہ امام بخش ناسخ تھے۔ میر انیس ناسخ کو جگت استاد کہتے تھے، یہ ان کے استاد تھے لیکن یہ ناسخ کو جگت استاد کہتے تھے۔ میر انیس کو اردو کا ہومر، یہ اردو کا ہومر کسے کہا جاتا ہے؟ تو یہاں سے آپ کو یہ بھی پتا چلا کہ میر انیس کو اردو کا ہومر کہا جاتا ہے۔ تو میر انیس کو اردو کا ہومر کس نے کہا تھا؟ تو اس میں لکھیے محمد حسین آزاد نے کہا تھا۔ اور یہ محمد حسین آزاد جو ہیں ان کو آقائے اردو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو آگے نہیں بتایا لیکن آپ اس میں ایڈ کر لیجئے کہ آقائے اردو کے نام سے کون جانا جاتا ہے؟ تو آقائے اردو محمد حسین آزاد کو کہا جاتا ہے۔ دبیر کی طرح، یہ دبیر جو ہیں یہ مرزا دبیر ہیں، یہ بھی مرثیہ نگار شاعر ہیں۔ تو دبیر کی طرح میر انیس کے مرثیوں کی حیت مسدس ہے۔ مسدس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مسدس کہتے ہیں یعنی 6 مصروں کی بند کو ہم مسدس بولتے ہیں۔ 6 مصرع یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ 6 لائنیں، بالکل آسان لفظوں میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس میں 6 لائنیں ہوں تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ مسدس کی حیت میں ہیں۔ میر انیس کی وفات 1874 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوا تھا۔ یہ ہوئی تھی نہیں بلکہ ہوا تھا۔ تو یہ پیدا کہاں ہوئے تھے؟ فیض آباد میں ہوئے تھے، لیکن ان کی وفات یعنی ان کا انتقال ہوا تھا لکھنؤ میں۔ اس کے بعد اگلا نام آتا ہے ہمارا علامہ اقبال۔ تو علامہ اقبال کے بارے میں جانتے ہیں۔ علامہ اقبال، ان کے بچپن کا نام تھا محمد اقبال، اور علامہ ان کے نام کے ساتھ کیوں لگایا جاتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ علامہ جو ہوتا ہے، علامہ کے معنی ہوتا ہے بہت زیادہ جاننے والا، تو اس کو ہم بہت زیادہ علم رکھنے والے کو ہم علامہ کہتے ہیں۔ تو ان کو بہت زیادہ نالج تھی، بہت زیادہ یہ جاننے والے تھے، اسی لیے ان کے نام کے ساتھ علامہ لگایا جاتا ہے۔ اور ان کو ڈاکٹر علامہ اقبال بھی کہا جاتا ہے، اور ان کو سر کا بھی خطاب دیا گیا تھا۔ تو ان کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے، ان کو بہت سارے اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے۔ ان کے بچپن کا نام تھا محمد اقبال، جو 9 نومبر 1877 عیسوی کو سیالکوٹ پنجاب میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے مولانا غلام حسین اور مولانا میر حسن سے بنیادی تعلیم حاصل کی۔ یعنی ان کے بچپن کے استاد کون ہوئے؟ تو ان کے بچپن کے استاد تھے مولانا غلام حسین اور مولانا میر حسن۔ اور اعلیٰ تعلیم یعنی اور زیادہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور چلے گئے، جہاں سے انہوں نے BA اور MA کے امتحانات نمایاں کامیابی کے ساتھ پاس کیے۔ چونکہ بچپن سے ہی شاعری کا شوق تھا، اس لیے ابتدائی تعلیم کے زمانے میں ہی شعر کہنے لگے۔ اس زمانے میں ہندوستان میں ڈاک دہلوی کی شاعری کا زور تھا۔ علامہ اقبال نے ڈاک دہلوی سے بذریعہ ڈاک اصلاح لی تھی اور شاگرد ہونے پر فخر فرماتے تھے۔ یعنی یہ ان سے مل کر انہوں نے کبھی تعلیم حاصل نہیں کی، بلکہ ڈاک کے ذریعے ان سے اصلاح لیتے تھے۔ کس سے؟ ڈاک دہلوی سے۔ تو ڈاک دہلوی بھی ان کے استاد کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال کے استاد کے جو نام ہیں، 3 استاد ہیں ان کے زیادہ جو مشہور ہوئے ہیں۔ ایک بچپن کے استاد تھے میر حسن، اور جو جب بڑے ہوئے تو انہوں نے جو ڈاک کے ذریعے اصلاح لی وہ تھے ڈاک دہلوی۔ اس کے علاوہ ایک اور استاد تھے، وہ تھے پروفیسر ارنالڈ۔ تو ان کے 3 استاد ہیں، یہ کافی مشہور ہیں جو آپ کے ایگزام میں پوچھے بھی جاتے ہیں۔ اقبال کا تعلق کشمیری پنڈتوں سے تھا۔ اس کے بعد آگے لکھیے کہ فلسفہ کے استاد پروفیسر ارنالڈ اور مولانا رومی۔ پروفیسر ارنالڈ کی ہی یاد میں اقبال نے نظم نالائے فراق لکھا تھا۔ تو نالائے فراق یہ نظم کس کی ہے؟ تو یہ علامہ اقبال کی ہے۔ علامہ اقبال نے میٹرک کا امتحان درجہ اول سے پاس کیا تھا، اور انٹرمیڈیٹ کا امتحان یعنی جس میں آپ سب ابھی ہیں انٹر میں، تو اس کا امتحان 2nd ڈویژن سے پاس کیا تھا۔ تو
یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمیشہ اول آتا ہو وہی کامیاب ہو. کبھی کبھی جو سیکنڈ ڈویژن آتے ہیں یا پھر جو فیل بھی ہو جاتے ہیں وہ بھی اپنی زندگی میں بہت کچھ ایسا کر جاتے ہیں جو سبھی کے لیے ایک رول ماڈل بن جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا ہے, نمبر مانے نہیں رکھتے. 1899 عیسوی میں علامہ اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور سے BA فلسفہ میں کیا تھا, اور یہیں علامہ اقبال کو پروفیسر ارنالڈ سے شاگردی کا موقع ملا تھا, یعنی ان کے اسٹوڈنٹ یہیں سے بنے تھے. اور اقبال نے سب سے زیادہ استفادہ انہی سے کیا تھا. کس سے؟ پروفیسر ارنالڈ سے. 1905, یہاں پر 1905 ہونا چاہیے, یہ وہاں ہے تو آپ اس کو یہاں کر لیجئے گا. 1905 عیسوی میں مزید تعلیم یعنی اور زیادہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہ یوروپ چلے گئے. وہاں انہوں نے فلسفہ اور فارسی ادب کا باریکی سے مطالعہ کیا. تعلیم کے سلسلے میں وہ جرمنی بھی گئے. اس کے بعد لندن واپس آ کر بیرسٹری کا امتحان پاس کیا. 1908 عیسوی میں ہندوستان واپس چلے آئے. اس کے بعد بیرسٹری شروع کر دی. تو انہوں نے کافی جگہ سے امتحان جو تعلیم تھی وہ حاصل کی, کئی دیشوں سے یہ تعلیم انہوں نے حاصل کی. یہ کافی جاننے والے اسی لیے تھے کیونکہ ان کو بہت زیادہ نالج تھی, یہ بہت زیادہ ملکوں سے پڑھے ہوئے تھے. اس کے بعد آگے لکھیے کہ علامہ اقبال نے حکومت سے سر کا خطاب, یہ سر کا ان کو خطاب ملا تھا, اور کس حکومت سے؟ تو حکومت برطانیہ یعنی برٹن کی سرکار نے ان کو جب سر کا خطاب دیا تو اس شرط پر قبول کیا کہ پہلے ان کے استاد جو بچپن کے استاد تھے میر حسن, ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے. اس طرح میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب ملا. تو جب ان کو سر کا خطاب دے رہے تھے برٹن کی سرکار, تو یہ انہوں نے منع کر دیا کہ ہم اس کو نہیں لیں گے. پہلے میرے جو بچپن کے استاد تھے میر غلام حسن, ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے, اس کے بعد ہی میں اس سر کا خطاب لوں گا. علامہ اقبال نے بچوں کے لیے نظمیں کہی ہیں. بچوں کی نظموں میں قومی ترانہ, جو ایک ترانہ ہم لوگ پڑھتے ہیں, سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا, تو اس ترانہ کو لکھنے والے علامہ اقبال تھے. اور بچے کی دعا, جو ایک دعا ہوتی ہے, کافی اسکولوں میں پڑھائی بھی جاتی ہے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع صورت ہے خدایا میری. تو اس کو بھی لکھنے والے علامہ اقبال تھے. تو بچوں کی دعا خصوصیت سے مقبول ہوئی. ان کی شاعری کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شروع سے آخر تک ان کی شاعری برابر ترقی کرتی رہی. علامہ اقبال کا کلام, انہوں نے 4 شعری مجموعے لکھے. تو ان کے کلام میں کیا آتا ہے؟ بانگ درا, بال جبریل, ضرب کلیم اور ارمغان حجاز جیسے مجموعوں پر مشتمل ہے. تو آپ سے ایگزام میں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ علامہ اقبال کے کتنے شعری مجموعے ہیں, تو آپ بتائیے 4 ہے. اور اگر 4 کے نام پوچھے جائیں یا پھر ایسا پوچھا جائے 3 دیے جائیں اور ایک کوئی سا نہ ہو, یا پھر ایک نام دیا جائے اور پوچھا جائے کہ یہ کس کا شعری مجموعہ ہے, تو آپ بتائیے کہ وہ علامہ اقبال ہیں. ڈاکٹر علامہ اقبال کا انتقال 21 اپریل 1938 عیسوی کو لاہور, جو کہ پنجاب میں ہے, ہوا تھا. تو اس طرح آج ہم لوگوں نے جانا کہ جو کلاس 12 اردو کے لیے جو امپورٹنٹ حالات زندگی ہے 2025 کے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ کون کون سے نام ہیں. تو 2 نثر نگار جن میں آتے ہیں مرزا غالب اور محمد حسین آزاد, اور 2 شاعر جن میں آتے ہیں میر انیس اور علامہ اقبال. ان کی حالات زندگی کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا. تو اگر آپ اس کو اچھے سے یاد کر لیتے ہیں تو آپ کے صرف اور صرف 10 نمبر ہی نہیں بلکہ جو آبجیکٹو کوشچن یعنی معروضی سوالات پوچھے جاتے ہیں تو ان میں بھی آپ کے بہت سارے کوشچن اسی میں سے دیکھنے کو مل سکتے ہیں, کیونکہ انٹر میں آپ سے 10 نمبروں کے لیے معروضی سوالات بھی پوچھا جاتا ہے. تو اگر آپ اس کی PDF لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے ٹیلی گرام چینل سے بھی جڑ سکتے ہیں, جس کا نام آؤ سیکھیں وتھ AK ہے, اور اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا. تو آپ وہاں سے ڈائریکٹ جوائن کر اس PDF کو بالکل فری لے سکتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو یہ چیزیں پسند آئی ہو اور آپ کے لیے یہ ویڈیو یوزفل ہو. اگر پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کریے, اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں. اور جو بھی دوست آپ کے انٹر میں ہیں اور انہوں نے آپشنل سبجیکٹ اگر اردو لیا ہوا ہے تو ان تک اس کو شیئر کیجیے. اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے. تھینک یو. ہمیشہ خوش رہیے.